अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उर्दू नॉवल स्टोरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। प्यार की अनोखी कहानी, एपिसोड नंबर 6। अरहम, और जाने इसका क्या नाम था कि प्रोफेसर के होंठों पर एक मुस्कुराहट आई थी। लकी गर्ल, सबसे ब्रिलियंट पार्टनर मिला है तुम्हें, अरहम। और इसी के साथ प्रोफेसर ने अरहम को पुकारा था। अरहम, प्रोफेसर के दोबारा कहने पर भी कोई आगे नहीं बढ़ा था, जबकि इलाफ और प्रोफेसर अब दोनों की नज़रें सीनियर्स पर थी। अरहम ने कहा। प्रोफेसर ने पूछा था, सर वो अभी तक तो नहीं आया? इन्हीं में से एक स्टूडेंट ने कहा था। तो सर का ब्रिलियंट स्टूडेंट पहले ही दिन लेट है। तुम्हारा तो फिर खुदा ही हाफिज है, इलाफ खुद से कहते हुए वो दोबारा अपनी जगह पर बैठी थी, जबकि प्रोफेसर अब इस बेचारे इलाफ खुद से कहते हुए वो दोबारा अपनी जगह पर बैठी थी, जबकि प्रोफेसर अब इस बेचारे स्टूडेंट पर बरस रहे थे, जिसने अरहम की गैर मौजूदगी के बताने का जुर्म किया था। आर यू देयर? अरहम की आवाज़ ने इसे माजी की यादों को पहले की जानिब धकेल दिया था, लेकिन वो बहुत जल्द माजी की यादों से बाहर आ गई। यस, क्या कह रहे हैं आप? खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए वो अपनी कुर्सी पर आकर बैठी थी, जबकि अरहम अब इसके सामने बैठा था। इस फाइल में रेस्टोरेंट के एरिया, पॉशिश क्राफ्ट और इसकी सारी डिटेल्स मौजूद हैं। इसके अलावा मैं इनकी तमाम डिमांड्स मैं आपको बता दूंगा, और ये इसमें से एक फ़ाइल इसकी जानी बढ़ाई थी, और मैंने इन दोनों प्रेजेंटेशन की डिटेल्स आपको बता दी हैं जो इसमें हैं, जो कि हमारे एक्स डिज़ाइनर ने दी थी। सच बताओ तो ये डिज़ाइनर बेहतरीन थे, मुझे इनमें से कोई कमी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी हमें इन्हें देखने की ज़रूरत है ताकि हम इससे कोई आइडिया ना लें, या इससे कोई आइडिया ले लेना चाहिए। अब वो प्रोफेशनल अंदाज में होकर कह रहा था, ओके, मैं ये सब स्टडी कर लूँ, फिर आज से हम काम शुरू कर देंगे। फ़ाइल की जानिब मतवज्जो होते हुए इसने कहा, जबकि अब अरहम की जानिब से कोई जवाब नहीं आया था। वो बस अपनी जगह पर बैठा उसे देख रहा था। आपको कोई काम नहीं है? तकरीबन 10 मिनट बाद इसकी नज़रों से तंग आकर इलाफ ने चिढ़ते हुए कहा, जबकि अरहम के होठों पर एक मायने खेज मुस्कुराहट आई थी। तो मेरा अंदाज़ा ठीक निकला, वो अब जाने के लिए खड़ा हुआ था। कैसा अंदाज़ा? यही कि तुम बदली नहीं हो, बस बदलने की एक्टिंग कर रही हो। और मैं इसी के साथ वो ऑफिस से जा चुका था, जबकि इलाफ अपना सर पकड़कर बैठ गई। मैं तुम्हें अपने रास्ते में नहीं आने दूंगी अरहम, कभी नहीं, कभी भी नहीं। और इसी के साथ दोबारा फाइल खोलकर इसकी जानिब मतवज्जो हो गई, लेकिन ये वो भी जानती थी कि अब काम करना आसान नहीं है। वो अपने काम में इतनी मगन थी, इसे दूसरा कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, और फिर किसी के अंदर आने का एहसास भी नहीं हो रहा था। एहसास हुआ भी तो तब जब अपने करीब इसे किसी से गिला साफ करने की आवाज़ आई। इसके चौंक कर देखा, और सामने वो अपनी तमाम मुस्कुराहटों को चमकती गहरी ब्राउन आंखों के साथ ही खड़ा हुआ था। काम में इतनी मगन है, आज के मेरे आने का एहसास भी ना हुआ। काश कि ये मेरा दिल इसी तरह खामोश हो सके। ओह ऑफ कोर्स, ये थे हमारे शहरोज़ हमदानी। आप अंदर कब आए? इसके हैरानगी से पूछा। जब आप अपनी फ़ाइल में गुम थी, मुस्कुरा कर कहा। ओह अच्छा, इसने फ़ाइल बंद कर दी। अब जी, वैसे आपका लंच करने का कोई इरादा नहीं है क्या? दोनों हाथ मेज़ पर जमाए वो थोड़ा सा झिझक कर कह रहा था। लंच? क्या टाइम हो रहा है? इसने अपना मोबाइल उठाकर टाइम चेक किया। ओह, मुझे एहसास ही नहीं हुआ था। अपनी जगह से खड़ी हुई थी, लेकिन अब मुझे एहसास है, इसलिए तो आया हूँ यहाँ। अब वो सीधा हुआ। क्या मतलब? यू वाना लंच विथ मी? एक बेहतरीन ऑफ़र हुई थी। नो, एक बेहतरीन इनकहार हुआ था। वाई? एक बेहतरीन सवाल हुआ था। बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनी लाइक यू। एक बेहतरीन जवाब दिया था। अपनी पर्सन लाइक एनी पर्सन लाइक मी? क्या मतलब आपका? एनी लाइक यू। एक बेहतरीन जवाब दिया था। अपनी पर्सन लाइक
اینی پرسن لائک می؟ کیا مطلب آپ کا؟ حیران سا انداز تھا۔ میرا مطلب صاف ہے مسٹر شیروز، آپ جیسا انسان جو ہر دوسری لڑکی کو لنچ یا ڈنر کی آفر کرتا ہے اور پھر بھی کھلے عام فلرٹ کرتا ہے، میں ایسے انسان کے ساتھ لنچ نہیں کر سکتی، کیونکہ میں وہ لڑکی نہیں ہوں جو لنچ اور ڈنر سے امپریس ہو جائے۔ تو مجھ سے فلرٹ کرنے کی بجائے مجھ سے نئے پروجیکٹ کی بات کرنا ضروری ہے آپ کو، جس کے لیے میں اپنے آس پاس کے تمام اچھے آئیڈیاز آپ کو دے سکتی ہوں، جو کہ میں سکون سے لنچ کرنے کے بعد بتاؤں گی۔ اور اسی کے ساتھ وہ آفس سے جا چکی تھی، جبکہ شہروز اب بھی وہیں کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا حیرانی سے، اور اس کو دروازے سے جاتے دیکھ رہا تھا۔ واو، امپریسو، بہت عرصے بعد کوئی ٹکر کی لڑکی ملی ہے، اور بہت عرصے بعد مجھے دوبارہ وہی محنت کرنی پڑے گی، خود سے کہتے ہوئے وہ مسکرا کر آگے بڑھا تھا۔ وقت کو تھوڑا آگے لے جاؤ تو یہ آفس کا میٹنگ روم تھا، جہاں سب اپنی اپنی چیئرز پر بیٹھے باس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ باس کے چیئر کی جانب الاف جگہ اور بائیں طرف ارحم بیٹھا تھا۔ اس کے علاوہ باقی پورا سٹاف بھی وہاں موجود تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور شہروز ہمدانی اندر آئے، جنہیں دیکھتے ہی تقریباً پورا سٹاف اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ پلیز سٹ ڈاؤن، مجھے اس طرح کی فارمیلٹیز بالکل نہیں چاہیے، مسکرا کر کہتے ہوئے وہ اپنی جگہ پر بیٹھا تھا۔ نظروں کا رخ الاف کی جانب تھا جو اسے دیکھ رہی تھی۔ سو آپ سب کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی کمپنی کے نیو ڈیزائنز مس الاف سے تعارف کروانا ہے۔ الاف کی جانب اشارہ کیا گیا، جس سے سب کی نظریں الاف پر پڑ گئی تھی، جو اسے ویلکم کر رہی تھیں۔ ہمارا نیا پروجیکٹ جو کہ اب تک ہمارا نہیں ہوا، اس کی پریزنٹیشن کے لیے ہمارے پاس اب صرف 5 دن رہ گئے ہیں۔ اس پروجیکٹ میں مس الاف کے پارٹنر مسٹر ارحم ہوں گے۔ اب ارحم کی جانب اشارہ ہوا تھا، اور آپ ان دونوں کی مدد کے لیے دن رات ایک کر دیں گے۔ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کچھ دن آپ لوگوں کو دیر تک یہاں رکنا پڑے، لیکن یہ سب ہمارے اس پروجیکٹ کے لیے ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب ایک ٹیم مل کر اس پروجیکٹ میں کامیابی حاصل کریں گے۔ یقیناً کمپنی کے ساتھ ساتھ آپ کو سب کامیابی حاصل ہوگی، شہروز نے مسکرا کر کہا تھا۔ اب ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے سر، مینیجر نے کہا۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک پریزنٹیشن کے لیے کچھ آئیڈیاز ہیں جو میں آج مسٹر ارحم سے شیئر کروں گی، اور اس کے بعد ہم کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اگر کسی بھی مدد کی ضرورت ہوگی اور وہ ہمارے سے پوچھ سکتا ہے۔ بہت کم وقت ہے ہمارے پاس، الاف نے سب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ نظر آ رہی سامنے ارحم پر تھی۔ جی ضرور، ہم ایک دوسرے کے آئیڈیاز پر غور کریں گے اور کل سے کام شروع کیا جائے گا۔ ارحم نے اپنا حصہ ڈال لیا تھا۔ اوکے گڈ، مجھے پورا یقین ہے کہ مس الاف اور ارحم بروئے سے مل کر اچھے سے ہینڈل کر لیں گے۔ شہروز اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا، اشارہ میٹنگ ختم کرنے کے بعد ہوا۔ ویلکم مس الاف، اب ساری باری آپ کی ہے اور سارے ویلکمز آپ کے لیے کیے جا رہے ہیں، وہ مسکرا کر جواب دے رہی تھی۔ تھینک یو مسٹر شہروز، آخر میں الاف نے شہروز کی جانب دیکھ کر کہا۔ ناٹ مسٹر، اٹس اونلی شہروز فار یو ڈیئر۔ اور یہ آ گیا شہروز اپنے اصل انداز میں۔ آپ کے کچھ آئیڈیاز ہیں؟ اس سے پہلے کہ الاف کوئی جواب دیتی، ارحم کی سنجیدہ آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ یس، میں نے ان سب پر اسٹڈی کر لیا ہے۔ اب میرے مائنڈ میں ایک ہی 2 آئیڈیاز ہیں جس پر بات کرنا چاہتی ہوں، پروفیشنل انداز تھا۔ چلے پھر، ہمارے پاس کچھ ٹائم ہے، اور اسی کے ساتھ وہ باہر کی جانب تیزی سے بڑھا تھا، اور الاف اس کے پیچھے تھی۔ پتہ نہیں اسے اتنی جلدی کس بات کی ہے، یہ برو بھی نا۔ اب شہروز بھی اپنے آفس کی جانب بڑھا تھا، جبکہ الاف اپنے آفس کے اندر آتے ہی ارحم نے پلٹ کر اندر آتے ہوئے الاف کی جانب دیکھا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ تھوڑا غصے میں لگ رہا تھا۔ مگر کیوں؟ کیا ہے؟ وہ تم سے کھلے عام فلرٹ کر رہا ہے، تم اسے مسکرا کر جواب دے رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ وہ میرے باس ہے مسٹر ارحم، اور میں انہیں ایسا رسپانس کبھی بھی نہیں دے سکتی۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اینڈ کال می آپ، ناٹ تم۔ میں اب بھی اس انداز میں جواب دیتی اپنی چیئر کی جانب آئی تھی، جبکہ ارحم اب مزید غصے میں آنے لگا تھا۔ میرا مسئلہ ہی یہ ہے، مجھے اپنے آفس میں اس طرح کی حرکتیں بالکل پسند نہیں ہیں۔ تو پھر یہ واقعی آپ کا مسئلہ ہے؟
میرا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، اور بائی دا وے یہ آپ کا آفس نہیں ہے، یہاں کے آنر شہروز ہمدانی ہے۔ اور اس کا جواب ارحم کو حیرانگی کی انتہا پر لے چکا تھا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اسے واقعی شہروز سے اس انداز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، مگر کیوں؟ تم ایسی نہیں ہو الاف، تم کبھی بھی ایسی نہیں ہو سکتی۔ تمہیں تو اس طرح کی باتیں وہ بھی کام کرنے وقت بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ پھر اب کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایک سوال ہوا تھا جس پر الاف کچھ پل کے لیے، ہاں بس کچھ پل کے لیے رک سی گئی تھی۔ سوری، میں کچھ سمجھی نہیں۔ کیا ہم پہلے مل چکے ہیں؟ اور اب جانے ان الفاظ میں ایسا کیا تھا جس کے سامنے کھڑے ارحم نے زبان کو تالے لگا دیے تھے۔ اس کے چہرے کی تاثرات بدل گئے تھے۔ اب وہاں غصہ نہیں تھا، ایک عجیب سے مایوسی تھی، دکھ تھا۔ شاید اس کے الفاظ اس کو ہرٹ کر گئے تھے، اور پھر اس نے دیکھا وہ بنا کچھ کہے تیزی سے وہاں چلا گیا تھا، اور پھر اس کے دروازے کی طرف دیکھ کر، اس کو خالی نظروں سے دیکھ کر، پھر اچانک ہی ایک منظر بدلا تھا۔ دروازہ کھلا اور ارحم ہاتھ میں پیزے کا باکس لے کر اندر آیا تھا۔ اٹس لنچ ٹائم۔ اس آواز پر اس نے حیرانگی سے آمنے سامنے کھڑے اس لڑکے کی جانب دیکھا۔ وائٹ ٹی شرٹ، بلیک پینٹ پہنے، اسٹائلش براؤن بال بنائے، ہلکی بریڈ اور سرمئی آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے وہ اسے دیکھ رہا تھا، چہرے پر مسکراہٹ سجائے۔ سوری، میں نے کوئی پیزا آرڈر نہیں کیا۔ آئی نو میم، مگر یہ لنچ ٹائم ہے اور یقیناً آپ کو بہت سی بھوک لگ رہی ہوگی، اس لیے میں پیزا لے آیا ہوں۔ سنا ہے آپ کو بہت پسند ہے یہ، مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے میز پر اس کے سامنے پیزا باکس رکھا تھا۔ آپ کو میری پسند ناپسند کے بارے میں سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مسٹر ارحم، اور ویسے بھی مجھے بالکل بھی ابھی بھوک نہیں ہے، سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ دوبارہ اپنے گراف کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ اوہ کم آن الاف، ہم 3 گھنٹے سے کام کر رہے ہیں اور تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا، اس طرح کرو گی تو بیمار ہو جاؤ گی، پلیز کچھ کھا لو میری خاطر، معصومانہ انداز میں اس نے کہا۔ وٹ یو مین بائی میری خاطر؟ آفٹر آل میں تمہارا سینئر ہوں، اور اب تم اچھے سے دوست بن گئے ہیں نا، سو اب ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور بات ماننا بھی لازم ہے۔ میں نے اس کو مسکراتے ہوئے کہا، آپ میرے صرف ایک پروجیکٹ پارٹنر ہیں، اور آپ کو کس نے کہا کہ آپ میرے دوست ہیں؟ سوری ٹو سے مسٹر ارحم، بٹ مجھے بوائز سے دوستیاں کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ اور آئندہ آپ کام کے دوران مجھ سے کوئی فضول بات نہیں کریں گے۔ اسی سخت جواب کے دیتے ہوئے اس نے اپنی متوجہ اپنی فائل کی، جبکہ ارحم نے منہ بنائے ایک پیزا کا پیس اٹھائے اسے کھانے لگا تھا۔ ویسے بھی ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے، یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہوا تھا۔ وہ جب بھی اس سے کام کے ہٹ سے کوئی بات کرتا تو وہ اسی طرح اپنا منہ بنا لیتی اور جواب دے دیتی۔ اسے کسی کا بھی اس طرح فری ہونا بالکل بھی پسند نہ تھا، اور یہی وہ وجہ تھی جو اسے ارحم کے دل کے قریب مزید کر رہی تھی۔ منظر دھندلا ہو کر غائب ہوا تھا۔ اب الاف نے اپنی نظریں اس دروازے سے ہٹا کر مڑنے والی وال کی جانب کی تھی۔ باہر کا منظر واضح تھا، مگر دماغ اس منظر پر نہیں تھا۔ تم نے ٹھیک کہا ارحم، میں ایسی نہیں تھی، کبھی بھی نہیں تھی، لیکن اب میں ایسی ہو گئی ہوں، اور تمہیں یہ قبول کرنا ہوگا ہر حال میں۔ خود سے کہتے ہوئے اس نے ایک گہری سانس لی۔ وٹ؟ یعنی وہی تھی، وہی جسے ہم تلاش کر رہے تھے؟ ہادی نے حیرت زدہ آواز کے آس پاس گزرتے کچھ لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا، جبکہ ارحم نے اس کی حرکت پہ اسے گھورا۔ ایسے مت دیکھو یار، میں حیران ہوں نا، غلط نہیں ہوں، خدا کی کرنی دیکھو، جس لڑکی کو ہم اتنے دنوں سے ڈھونڈ رہے تھے قسمت اسے خود سامنے لے آئی ہے۔ وہ خوش تھا، جبکہ گاڑی سے فرنٹ ٹیک لگائے کھڑا ارحم خاموش۔ یہ تمہارے منہ پر کیوں 12 بج رہے ہیں؟ تمہیں تو اس وقت خوشی سے ناچنا چاہیے، اور اب ایک اچھی ٹریٹ بھی دینی چاہیے، اور ہادی اپنی ٹریٹ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ میں خوش تھا ہادی، میں نہیں بتا سکتا کہ اس پل میری نظر اس پر جب پڑی تو میں کتنا خوش تھا، مگر میری خوشی اگلے پل ہی تھم گئی۔ کیوں؟ ایسا کیا ہوا؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ ہادی کو اب فکر ہونے لگ گئی تھی۔ وہ ٹھیک نہیں ہے،
وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، بہت بدل سی گئی ہے ہادی، اس میں کچھ بھی نہیں ہے پہلے جیسا جو پہلے تھا۔ اس کا لہجہ اس کے درد کی وضاحت کرتا ہوا اس نے آج سے پہلے کبھی اتنا مایوسی سے نہیں دیکھا۔ 4 سال کسی کے بدلنے کے لیے بہت ہوتے ہیں ارحم، تمہیں کیا لگا وہ تمہیں پہلے جیسی ملے گی؟ کبھی بھی نہیں۔ ہاں مجھے لگا وہ مجھے پہلے جیسی ہی ملے گی، ویسی ہی گھسیلی، ویسی ہی ایک تعریف پر بھڑک جانے والی، ویسی ہی سب کچھ انکھی خود دکھانے والی، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں رہا۔ اب وہ حد بھی نہیں رہی، اب وہ غصہ نہیں کرتی، اب وہ مسکراتی ہے ہادی، شہروز کی نگاہوں پر مسکراتی ہے، اس کی باتوں پر مسکراتی ہے، اس کے فلرٹی انداز پر خاموش رہتی ہے، اور مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ اسے اب غصہ نہیں آتا۔ شہروز کی نگاہیں الاف کی مسکراہٹ یاد کر کے ہو سکتا ہے اسے شہروز پسند ہو۔ امپاسبل، یہ ناممکن ہے، فوراً انکار کرتا ہوا۔ کیوں ناممکن ہے بھائی؟ کیونکہ میں نے اس کی آنکھیں دیکھی ہیں، وہ جب شہروز کو دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہوتی ہے، لیکن وہ محبت کی نہیں، محبت تو کہیں بھی نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ کیا؟ ہادی بھی اب کنفیوز ہونے لگا تھا۔ میں نہیں جانتا، دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرتے ہوئے اس نے کہا۔ اس وقت اس کا دماغ کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا۔ تم اس سے بات کر کے تو دیکھو، ہو سکتا ہے وہ تمہیں کچھ بتا دے۔ ہادی نے حل پیش کیا تھا، بات کرنے کی کوشش کی تھی، پھر اس نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ وٹ؟ ارحم کے الفاظ تو ہادی کو ایک بار پھر حیران کر گئے تھے۔ تم کیا کہہ رہے ہو ارحم؟ کہ جس لڑکی کو 4 سال تک ایک سیکنڈ کے لیے نہیں بھولے، جس کی تلاش میں تم یہاں تک آ گئے ہو، وہ تمہیں بھول چکی ہے، تمہیں جانتی بھی نہیں ہے۔ I can't believe this۔ ہادی کا تو بس نہیں چل رہا تھا، اپنے بال نوچ لے۔ ظاہر ہے جس لڑکی کی خاطر اس نے اپنے نیلے اور ہرے نوٹ ضائع کیے، اس کی تو یادداشت ہی غائب ہو گئی تھی۔ میں نے کہا تھا اس نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا ہے، یہ نہیں کہ مجھے پہچانتی نہیں۔ ارحم کے الفاظ پر ہادی ایک بار پھر کنفیوز ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس نے مجھے پہچاننے سے انکار کیا ہے ہادی، مگر وہ جانتی بھی ہے کہ میں اسے بہت یاد کرتا ہوں، اور یہ تم یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہادی کی جانب سے سوال آیا تھا، جس پر ارحم کے ہونٹوں پر ایک پہلی جیسی مسکراہٹ آئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے جن آنکھوں کو 4 سال تک اپنی نگاہوں میں بساتا رہا ہوں، کیا انہیں پڑھ نہیں سکتا؟ اور ارحم نے سوال میں ہادی کو سمجھایا تھا۔ حالات اور کچھ تھے، بات کچھ تھی، اور ظاہر کچھ تھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت سی گہرائیاں ہیں ہادی، وہ اتنی گہری ہے کہ ان کا راز جاننے کے لیے ان کی گہرائیوں میں جانا ہوگا، اور میں ان آنکھوں کی گہرائیوں میں جانے کے لیے تیار ہوں، چاہے اس کی زبان مجھے کتنا ہی روکنے کی کوشش کیوں نہ کرے۔ میں ان گہرائیوں کے چھپے ہر راز کو جان کر رہوں گا، ہر حال میں۔ ارحم کے الفاظ اور اس کا لہجہ بے حد پختہ تھا، جس نے ہادی کو سمجھا دیا تھا کہ اب واپسی کا راستہ ممکن نہیں ہے، اور اب نیا روز شروع ہونے والا ہے، اور دیکھنا کیا ہے، کیونکہ ہم دونوں کا کہنا یہی تھا کہ یہ دونوں مل کر ہی رہیں گے۔ اور اس وقت وہ فلیٹ پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب موبائل پر آنے والی اس کی کال نے اس کی توجہ لی۔ ہیلو، انجان نمبر تھا۔ میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ لیکن یہ آواز اس کے لیے انجان نہیں تھی۔ خیریت ہے سر، آپ کا اس ٹائم کال آیا ہے؟ وال کلاک کی جانب دیکھا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ کتنی بار کہا ہے آپ سے کہ مجھے شہروز کہا کریں۔ ایم ناٹ فار یور باس۔ اوکے سو شہروز۔ اس ٹائم کال کرنے کا کوئی خاص طریقہ یا کوئی خاص وجہ؟ اپنا سوال دوبارہ دہرایا۔ کچھ نہیں، بس آپ کی یاد آ رہی تھی، سوچا آپ کی آواز سن لی جائے۔ رومانی انداز تھا، اور الاف نے ایک گہری سانس لی تھی۔ آف کورس، یہ تو ہونا ہی تھا، مجھے نہیں لگتا تھا یہ کسی بھی یاد کرنے کا مناسب وقت ہے مسٹر شہروز، اور جہاں تک آپ میری آواز سن سکتے ہیں وہ آپ سن لیں اب۔ ہائے! اور اسی کے ساتھ اس نے کال کٹ کر دی، جبکہ دوسری جانب متوجہ شہروز حیران رہ گیا۔ یہ پہلی بار تھا جب کسی لڑکی نے اس کی کال کاٹی تھی۔ بہت نخرے ہیں بھائی، چلو پھر تمہیں تمہاری ہی انداز سے ڈیل کرنا ہوگا الاف میڈم۔ اپنا موبائل بیڈ پر رکھتے ہوئے اس نے اپنی گاڑی آگے بڑھائی تھی، اب اسے اپنے دوستوں سے ملنے جانا تھا۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھی مسلسل ایک فائل
اور پینسل چلا رہی تھی۔ اس کی مکمل توجہ اس کی جانب تھی، جبکہ سامنے بیٹھے ارحم کی مکمل توجہ اس پر تھی۔ یہ دیکھیں، میرے خیال سے اگر اسے تھوڑا سا بولڈ کر دیتے ہیں تو زیادہ خوبصورت لگے گا۔ کچھ دیر بعد اس فائل نے اپنی جگہ بدلی اور ارحم نے اسے اشارہ کیا، جبکہ ارحم نے اپنی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ باس، کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ ہیلو، اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر اس کے سامنے لہرایا، جس پر ارحم کو ہوش آیا۔ کہاں گم ہیں آپ؟ کچھ نہیں، کیا کہا تم نے؟ اس نے جیسے ہی اس کو دیکھا اور پہچان لیا کہ اس نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ میں نے کہا سیمپلز بنائے ہیں، میں ان پارٹ کو بولڈ کرنا چاہ رہی ہوں۔ دیکھیں، اب وہ دوبارہ فائل کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ یہ تو بہت اچھا رہے گا، ہمارے پچھلے ڈیزائن سے بہت مختلف ہے یہ۔ گڈ ورک۔ اسے واقعی الاف کا بنایا گیا گراف بے حد پسند آیا تھا۔ ہمارے پاس 4 دن رہ گئے ہیں، جن میں سے ایک سنڈے ہے۔ اس طرح صرف 3 دن ہیں ہمارے پاس، آج، کل اور منڈے۔ اگر ہم مل کر دیر نہیں کریں گے تو ہم آرام سے ریڈی کر لیں گے۔ الاف نے اندازہ لگایا تھا۔ 3 نہیں، صرف 2 دن ہیں ہمارے پاس۔ کیا مطلب 2 کیسے؟ ارحم کی بات پریشانی ہوئی تھی۔ اتنی جلدی وہ سب کیسے کر سکتی تھی؟ منڈے کو ہمیں انہیں پریزنٹیشن دینی ہے، اس لیے صرف آج اور کل کا دن ہے ہمارے پاس۔ ہمیں ہر حال میں کل رات تک اسے کمپلیٹ کرنا ہوگا تاکہ ہم سنڈے پر اس پر نظر ثانی کر سکیں، لیکن اگر پوری رات کام کروں تو اتنی جلدی یہ سب ریڈی نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر ہم دونوں یہ پوری رات جاگیں تو یہ ممکن ہے۔ اس لیے ڈونٹ وری، ہمیں جتنی بھی محنت کرنی پڑے ہم کریں گے، لیکن یہ پروجیکٹ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ ارحم نے مسکرا کر کہا تھا، جبکہ الاف نے گہری سانس لی۔ یہ واقعی اس کی سوچ سے زیادہ مشکل تھا، ارحم کے ساتھ اکیلے کام کرنا، وہ بھی پوری رات۔ اوکے، پھر ہم ابھی کام شروع کرتے ہیں۔ اس لیے ساتھ وہ اپنی چیئر پر کھڑی ہو کر سامنے بورڈ کی جانب بڑھی تھی، جبکہ اب ارحم اس کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ اب اگر ہم ہمدانی مینشن کی جانب آئیں تو یہاں عامر ہمدانی اپنی اسٹڈی روم میں بیٹھے لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ تھے، شاید کوئی ضروری کام کر رہے تھے۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور شیلا ہمدانی ہاتھ میں کافی لیے ان کی جانب آئی تھی۔ آپ کی کافی، میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو۔ ان کی جانب دیکھا، لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں دیکھا۔ اتنی توجہ کس کام کی ہے اور اتنے مصروف کس کام میں ہے؟ ارحم نے آج کوئی نیو پروجیکٹ کے بارے میں بتایا تھا جس کے لیے انہوں نے نیو ڈیزائنز ہائر کیے ہیں؟ میں بس انہیں دیکھ رہا ہوں۔ آخر ہمارے پچھلے ڈیزائنز میں کیا خرابی ہے جو انہیں ریجیکٹ کیا گیا؟ اوفو عامر، آپ نے یہ سب شہروز کے حوالے کر ہی دیا ہے نا؟ تو اس بزنس میں سب اتنی پریشانیاں کیوں ہیں آپ کی طرف سے؟ اس طرح کر بیٹھ کر بھی تو آپ کو یہ سب کرنا ہی ہے، تو اس سے اچھا ہے کہ آپ آفس چلے جائیں۔ کیا فائدہ ہے آفس چھوڑنے کا؟ بات تو شیلا ہمدانی نے بھی ٹھیک کہی تھی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میرے لیے یہ حیران کن کی بات ہے کہ کس نے ہمارے ڈیزائنز ریجیکٹ کیے ہیں۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ کافی کا سپ لیا تھا۔ ہو سکتا ہے انہیں واقعی پسند نہ آئے ہوں، اور ویسے بھی ہر کوئی نیا اور یونیک چاہتا ہے۔ آپ یہ سب شہروز پر چھوڑ دیں، وہ اس پروجیکٹ کو ہمارے ہاتھ سے نہیں جانے دے گا۔ مجھے امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا، مگر ایسا نہ ہوا تو ہمیں بہت بڑا نقصان فیس کرنا ہوگا۔ آپ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہوگا۔ شیلا ہمدانی نے مسکرا کر تسلی دی تھی۔ جس پر مسکرائے تو وہ بھی تھے، مگر جانے کیوں دل سے کوئی بھی مطمئن نہیں تھا۔ ہمدانی انٹیریئر میں اس وقت تقریباً پورا اسٹاف جا چکا تھا۔ آفس کے ٹاپ فلور پر الاف کے آفس کی جانب آؤ تو یہاں الاف اور ارحم اپنی پریزنٹیشن کی تیاریوں میں بے حد مصروف دکھائی دے رہے تھے، جبکہ یہاں سے کچھ روز آگے شہروز کے آفس میں آؤ تو منظر ہی کچھ الگ تھا۔ کرسی پر ٹیک لگائے جھولتے ہوئے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ لیے وہ وال کلاک کی جانب دیکھ رہا تھا، جیسے وقت گزرنے کا انتظار ہو۔ کچھ دیر بعد ہی دروازے پر ہونے والی دستخط پر وہ سیدھا ہوا۔ کم آن اینڈ کون ہے؟ کم ان، سنجیدگی سے جواب دیا گیا، اور پھر ایک درمیانی عمر کا لڑکا ہاتھ میں کچھ باکس پکڑے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ باس، آپ کا ڈنر۔ اس کے سامنے باکس رکھتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ گڈ، اب آپ مس الاف اور مسٹر ارحم کو بلا لیں۔